वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9 बेटा, आज का हमारा टॉपिक है अयूब ख़ान के दौर की इस्लाहात। हम लोगों ने अपने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया था कि 7 अक्टूबर 1958 को फील्ड मार्शल जनरल अयूब ख़ान ने एज अ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुल्क की भागदौड़ संभाली थी। तो फिर उन्होंने मुल्क की जो भागदौड़ संभाली, तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि अयूब ख़ान ने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से पाकिस्तान में कौन कौन से उनके जो दौर था, जो टाइम उनका था, उसमें उन्होंने क्या क्या इस्लाहात की पाकिस्तान के लिए। तो आज हम उनके बारे में बेटा वन बाय वन करके पढ़ते हैं। तो इसमें उन्होंने जो सबसे पहले उन्होंने जो इस्लाहात की, उनमें सबसे पहले थी ज़री इस्लाहात। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है माशी इस्लाहात। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है सियासी इस्लाहात। नंबर 4 पे आती है माशरती इस्लाहात। और नंबर 5 पे हमारे पास आ जाती है आइनी इस्लाहात। ये अब इनके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे कि आया ज़री इस्लाहात, माशी इस्लाहात, सियासी इस्लाहात, माशरती इस्लाहात और आइनी इस्लाहात, ये जो 5 उन्होंने रिफॉर्म्स की थी, इस्लाहात की थी, उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए थे। तो इसमें बेटा सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जी, अयूब ख़ान ने तरक्की के लिए इस्लाहात का ऐलान किया। उनमें कौन कौन सी हमने बता चुकी आपको। सबसे पहले ज़री थी, दूसरे नंबर पे माशी इस्लाहात, तीसरे नंबर पे सियासी, चौथे नंबर पर माशरती और पाँचवें नंबर पर आइनी इस्लाहात थी। तो वन बाय हम उनके बारे में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी ज़री इस्लाहात। अब हम ज़री इस्लाहात के बारे में पढ़ते हैं। तो पाकिस्तान जो है बुनियादी तौर पर कौन सा एक मुल्क है? एक एग्रीकल्चर लैंड है, यानी ज़री मुल्क है। सबको पता है कि पाकिस्तान क्या है? एक ज़री मुल्क है। तो बेटा ये अगर मैं चीज़ आपको बता रही हूँ ना, जो इसमें अंडरलाइन भी कहती हूँ, तो ब्लैंक्स के तौर पर भी उसको देखिएगा कि अगर आपके पेपर्स में आती है तो आप लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ, ये ब्लैंक भी बन सकती है। अच्छा, पाकिस्तान क्या था? ज़री, तो बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क। अच्छा, तो इसने क्या किया? 31 अक्टूबर 1958 को नई हुकूमत ने एक कमीशन कायम किया, यानी ज़राअत की तरक्की के लिए उन्होंने एक कमीशन कायम किया। और उन्होंने कहा कि अयूब ख़ान ने कहा कि ज़राअत के मसाइल के हल और बेहतरी के लिए रिपोर्ट चाहिए। जो कमीशन उन्होंने बताया उसमें कहा था कि मुझे रिपोर्ट चाहिए, किस तरीके से हम ज़राअत को बेहतर बना सकते हैं, और अगर कोई मसाइल है तो उनको हल कैसे कर सकते हैं और इसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ये जो 31 अक्टूबर 1958 को तो कमीशन बनाया था। अब इस कमीशन ने रिपोर्ट दी जी जनवरी 1959 में। अब जब वो जनवरी 59 में उसने इस्लाहात जो थी कि क्या मसाइल हैं हमें दरपेश है, हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, क्या चीज़ थी, वो इन्होंने करनी शुरू कर दी। अब सबसे पहले क्या कहते हैं, इन इस्लाहात पर उन्होंने अमल करना शुरू किया कि जनवरी 1959 में जो उसने कमेटी ने रिपोर्ट पेश की, उसको बेस बनाकर अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कौन कौन सी इस्लाहात की गई थी। सबसे पहले कहते हैं पहला स्टेप, हुकूमत ने तमाम जागीरें ख़त्म कर दी, क्योंकि पाकिस्तान में लैंड लॉर्ड जागीरदाराना निज़ाम था। तो इन्होंने सबसे पहला स्टेप क्या किया कि तमाम जागीरें ख़त्म कर दी, जिसके पास थी सब जागीरें ख़त्म। दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या कहा, किसी भी शख्स के लिए हद मलकियत 500 एकड़ नहरी और 1000 एकड़ बारानी होगी। यानी कोई भी अगर शख्स होगा जिसके पास 500 एकड़ नहरी है और 1000 बारानी है, ठीक है, 1000 एकड़ बारानी है, तो फिर वो कहते हैं कि और बागात जिसके रखी के अगर किसी के पास, तो फिर उन्होंने कहा कि हाथे मलकियत, अगर कहते हैं किसी के पास जो है ना, अगर किसी के पास 1000 एकड़ नहरी है और 1500 एकड़ बारानी है, तो उन्होंने कहा कि हद मलकियत होगी।
اب اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتا چوں نہری کیا ہوتی ہے. نہری زمینیں وہ ہوتی ہیں جو نہروں کے ذریعے سیراب کی جاتی ہیں، کہ جن کے ساتھ دریا وغیرہ ہوتے ہیں جو ہے ان سب کو نہروں کے ذریعے جو ہے سیراب کیا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں نہری زمینیں. اور بارانی وہ ہوتی ہیں جو بارش کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے، کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ زمینیں سیراب ہوتی ہیں، ادروائز ان کے پاس نہر پانی شانی کا سسٹم نہیں ہوتا. وہ جب بارش ہوتی ہے تو تب وہ سیراب ہوتی ہے، تو ان کو کہتے ہیں بارانی. تو گورنمنٹ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر کسی کے پاس ہم نے حد ملکیت رکھ دی ہے کہ اگر 1000 ہے تو صرف وہ 500 ایکڑ رکھ سکتا ہے نہری زمین، اور اگر اس کے پاس 1500 ایکڑ ہے تو وہ صرف 1000 ایکڑ نہری زمین رکھ سکتا ہے، بارانی زمین رکھ سکتا ہے. اس سے زیادہ وہ نہیں رکھ سکتا. اس سے زیادہ جس کے پاس بھی ہوگی وہ لے لی جائے گی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس 150 ایکڑ باغات کے لیے رکھ سکتا ہے، کہ اگر کسی کے پاس 500 ایکڑ باغات ہے تو اس کو کاٹ کے انہوں نے کہا کہ صرف وہ 150 ایکڑ باغات رکھ سکتا ہے. اس سے زیادہ جتنی بھی زمین ہوگی وہ گورنمنٹ ضبط کر لے گی. سمجھ آ گئی ہے کہ 500 ایکڑ سے زیادہ نہری زمین نہیں ہونی چاہیے، 1000 ایکڑ سے بارانی زمین زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور 150 ایکڑ یعنی 150 ایکڑ سے زیادہ باغات کسی کے پاس نہیں ہونے چاہیے. اچھا اب یہ دیکھ لیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا حد ملکیت، کہ زمین کی جو حد رکھی گئی 500 ایکڑ نہری، 1000 ایکڑ بارانی، اور اس کے علاوہ ذمہ دار جو ہے وہ باغات میں 150 ایکڑ جو ہے زمین اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں رکھ سکتا. یہ ایک ہو گیا. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں جو مزارین تھے، مزارین جو زمینوں پہ کام کرتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے کیا کہا گیا کہ کسان یا جو وہاں پہ کام کر رہا ہے اس سے جب خدمت سختی سے ممنوع قرار دی گئی. کہ اس کا یہ تھا کہ بغیر کام پیسے دیے جبری مشقت کرواتے تھے لوگوں سے، سارا دن ان سے کام کروا کے، اور جب شام ہو جاتی تھی بغیر پیسے دیے اسے گھر بھیج دیا جاتا تھا، یعنی جبراً ان سے زبردستی کام کرا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر دوسرے نمبر انہوں نے کہا کہ کسی سے بغیر یا جبراً خدمت سختی سے ممنوع قرار دی گئی ہے، کہ کسی سے بھی جبری طور پر آپ کام نہیں لے سکتے. اگر آپ اس سے کام کروا رہے ہیں تو آپ اس کو باقاعدہ اس کو پے کریں گے، اگر آپ اس کو پے نہیں کر رہے تو یہ سختی سے منع کر دیا گیا. اور اس پہ کہا کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، تو جو بندہ زبردستی کام کروایا جائے گا اسے جیل میں جانا پڑ جائے گا. سیکنڈ ہو گیا. اب اچھا جی، اس نیکسٹ کہتے ہیں ذمہ دار کے پاس مقررہ حد سے زیادہ جو رقبہ رہ گیا اس کو حکومت میں اپنی تحویل میں لے لیا، بدلے میں حکومت نے ان کو سرکاری بانڈ دیے. کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر کسی کے پاس یہ دیکھیں 1000 ایکڑ نہری ہے تو اسے 500 دی گئی، اب اس میں سے 500 بچ گئی، ٹھیک ہو گیا. تو حکومت نے اسے اپنے پاس لے کر انہوں نے سرکاری بانڈ کی صورت میں دیا کہ یہ چیز جو ہے وہ آپ کی ہمارے پاس موجود ہے. اگر کوئی پالیسی ختم ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، تو آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے، یہ ہماری جیسے رسیدیں ہوتی ہیں اس کی صورت میں یہ چیز آپ کے پاس بانڈ کی صورت میں موجود ہے. جیسے ہی کام ختم ہوگا تو اگر کوئی پالیسی چینج ہو جاتی ہے، کوئی گورنمنٹ اسے تبدیل کرتی ہے، تو آپ اپنی یہ بانڈ دے کر اپنی زمین واپس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ کہتے ہیں اشتمال اراضی. اشتمال اراضی کا مطلب ہوتا ہے زمین کے چھوٹے ٹکڑوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا. اشتمال اراضی اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹے جو ٹکڑے ہوتے ہیں نا، جیسے یہاں پر ایک زمین کا ٹکڑا ہے تو بیچ میں کہیں کوئی دیوار وغیرہ بنی ہے، پھر ایک زمین کا ٹکڑا ہے، پھر ایک زمین کا ٹکڑا ہے، تو کہتے ہیں ان سب کو ہٹا کر اس نے کہا کہ اشتمال اراضی یعنی پوری جگہ کو ایک جگہ پر، یعنی لمبا جو ہوتا ہے بہت ایکڑوں کے حساب سے جو پھیلی زمین ہوتی ہے اس کو کھلا وسیع کر دے، جس کے اوپر کاشت جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. تو پھر اشتمال اراضی کے لیے چھوٹے جو ٹکڑے تھے ان کو یکجا کر کے کاشتکاری کے قابل بنایا. اچھا اب کہتے ہیں کہ اس میں خرابیاں تھیں لیکن کافی بہتری بھی لائی گئی. ذریعہ اصلاحات تھی، کچھ خرابیاں بھی ہو سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ یہ تھا کہ اس میں بہتری بھی آئی ہوئی تھی. غریب طبقے کے حقوق کو تسلیم بھی کیا گیا تھا، اور ذمہ داروں کو، کسانوں کو ٹیوب ویل ٹریکٹر جو تھے وہ آسان قرضوں پر بھی مہیا کیے گئے. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ اچھا
ٹریکٹر وغیرہ جو تھے، قرضے جو تھے وہ آسان قسطوں پر بھی دیے گئے. پھر جو ایوب خان کی گورنمنٹ تھی اس نے ان اقدامات کو گرین ریولیوشن یعنی سبز انقلاب کا نام دیا گیا کہ یہ انہوں نے جو ایوب خان کی گورنمنٹ تھی اس نے جو بہت اچھے کام کیے تھے زرعی اصلاحات کے لیے، اس لیے اسے گرین ریولیوشن کا نام دیا گیا. اچھا جی، سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو اس کی ریفارمز آ جاتی ہیں وہ ہے معاشی ریفارم. ایوب خان نے معاشی کے اقدامات کیا کہ 1960 کا جو عرصہ تھا اس میں اس کو کہتے ہیں کہ جو 1960 کا عرصہ تھا اس کو ہم اس دہائی کو کہتے ہیں نا کہ یہ دہائی جو تھی ترقی کی دہائی تھی، یعنی ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ، یعنی اس سال میں بہت زیادہ کام کیا گیا تھا ترقی کی طرف. یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نئی صنعتیں لگانے کے لیے ایک جامع منصوبے پر کام کیا کہ نئی صنعتیں لگائیں گے، کیونکہ پاکستان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. تو انہوں نے کیا 1960 کے عرصے میں ایک تو گرین ریولیوشن والا کام ہوا، دوسرے نمبر پہ انہوں نے کیا کیا کہ نئی صنعتیں لگانے کے لیے ایک جامع کام شروع کیا گیا. اور اس کے ساتھ کہا کہ نئی صنعتیں تو لگائی جائیں گی، اس کے ساتھ جو مردہ صنعتیں ہیں یعنی جو صنعتیں جو کرپٹ ہو چکی تھی، جن کا دیوالیہ نکل چکا تھا، تو کہتے ہیں کہ ان کو بھی نئے سرے سے ترقی دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ نئی صنعتیں بھی لگائیں گے. اچھا جی، اب اس میں کہتے ہیں کہ اس کی ترقی کا ہم دور جو ہے نا 5 سالہ منصوبے سے لگاتے ہیں. 5 سالہ منصوبہ جو تھا، اس 5 سالہ منصوبے میں جو ترقی ہو کس طرح سے 5 سال کی جو منصوبہ بندی کی تھی. اب یہ والا جو ہمارے پاس منصوبہ تھا، یہ منصوبہ ہمارے پاس تھا 1960 سے 65 تک کا. تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ قومی آمدنی میں 30% سے زیادہ ترقی ہوئی، درآمدات میں 7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا، صنعتی شعبے میں 40% سے زیادہ ترقی ہوئی، زرعی شعبے میں ترقی 15% سے زیادہ ہوئی. اس میں ملک کے کارخانوں میں خام مال کے لیے زیادہ زیادہ استعمال پر زور دیا تاکہ زر مبادلہ کو جو ہم لوگ پڑھتے نا معاشی اصلاحات میں، تو یہ تھا نا کہ یہ ہمارے پاس دوسرا 5 سالہ منصوبہ تھا. 5 ایئر پلان تھا نا، دوسرا 5 سالہ منصوبہ تھا جو 1960 سے لے کر 1965 تک تھا. اب اس میں انہوں نے کیا کیا نا ایوب خان کے دور میں، ہم اس کو کیوں کامیابی کا کہتے ہیں، اس میں بہت زیادہ ہوئی. اب انہوں نے قومی آمدنی میں کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ 24% ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اضافہ ہو. تو پھر اس میں کیا ہوا کہ جو اضافہ تھا وہ 30% سے بھی زیادہ ہو گیا. دوسرا نمبر پہ برآمد انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ زراعت میں کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ برآمدات میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم 3% اضافہ کریں گے. برآمدات میں انہوں نے کہا تھا، جب انہوں نے یہ رکھا تھا کہ ہم 3% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوگا، تو پھر کیا ہوا کہ برآمدات میں 7% یعنی 3 کی بجائے 7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ صنعتی شعبے میں ہماری کوشش ہے کہ ہم 14% تک ترقی کریں، لیکن صنعتی شعبے میں انہیں 40% سے زیادہ ترقی ہوئی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ زرعی شعبے میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں زرعی شعبے کو ہم لوگ جو ہے وہ تقریباً 10% ہم لوگ کریں. تو یہاں پر یہ ہوا کہ جو زرعی شعبے میں ترقی تھی وہ 15% سے بھی زیادہ ہوئی. اور اس میں دور میں ملک کے کارخانوں میں خام مال کی زیادہ سے زیادہ استعمال پر زور دیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ کوشش کریں ایوب خان نے کہ آپ لوگ اپنے کارخانوں میں، اپنے ملک میں، اپنے ملک کی بنی ہوئی اشیاء کو استعمال کریں. آپ جو ہے باہر کے سرمایہ پر یا باہر کی چیزوں پر نظر نہ رکھیں، بلکہ اپنے ملک کا جو خام مال ہے اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اس سے آپ لوگوں کے ملک میں زر مبادلہ بچے گا اور ملک جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہوگا. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کیا تھی، انہوں نے انڈسٹریز جو ہے کو ترقی دینے کے لیے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن یعنی PIDC بنائی گئی. PIDC تھی پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. PIDC بنی 1949 میں، یاد رکھیے گا ڈیٹ. PIDC جو تھی وہ 1949 میں بنی ہے. PIDC ابریویشن ہے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا. تو اس کے 2 حصے بنائے گئے تاکہ حالات میں بہتری آئے. اس میں
کیا ہوا؟ PIDC بنی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ملک میں ڈیم بنائے گئے. ڈیم کون سے بنے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس منگلا ڈیم بنا، پھر تربیلا ڈیم بنا. 2 بڑے ڈیم پاکستان میں اس وقت، یعنی ایوب خان کے اگر ہم دور میں دیکھتے ہیں تو 2 بڑے ڈیم بنے گئے. ایک تربیلا ڈیم بنا اور ایک منگلا ڈیم بنا. اور حکومت نے گھریلو صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے، یعنی جو کاٹیج انڈسٹریز تھی، جو چھوٹی انڈسٹریز تھی، ان کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت اقدامات کیے. اور انہوں نے اس لیے ان کو بہت زیادہ فروغ دیا کہ جو دیہی علاقے ہیں وہ شہری علاقوں سے پیچھے نہ رہ جائیں. اور اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ آسان قسطوں پر انہیں قرضے دینے شروع کیے کہ آپ قرضے لیں. کاٹن انڈسٹریز کے لیے لیتے ہیں، زراعت کے لیے لیتے ہیں کہ ہم آپ کو آسان نرخوں پہ آپ کو قرض فراہم کرتے ہیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو پے کر سکے. تو یہ جو سسٹم تھا یعنی اب انہوں نے کہا کہ شہری جو آگے جا رہے ہیں تو دیہی علاقے کے جو لوگ ہیں ان سے کسی طرح بھی پیچھے نہ رہ سکے. تو اسٹوڈنٹس، جو نیکسٹ اسٹیپ تھا ان کا، جو سیاسی اصلاحات تھی، ان میں ان کا تھا بنیادی جمہوریتوں کا نظام، یعنی بیسک ڈیموکریسی سے. جنرل ایوب کا جو خیال تھا کہ جو پارلیمانی نظام ہے، یعنی پارلیمنٹری سسٹم، جو گورنمنٹ ہے، وہ پاکستان کے عوام کے مسائل، ان کے مسائل، مشکلات کے حل اور ملک کو ترقی دینے اور سیاسی استحکام دینے میں ناکام رہا ہے. تو ان کی رائے میں کیا تھا کہ پارلیمانی نظام جمہوریت پاکستان جیسے ممالک کے لیے موزوں نہیں ہے. تو پھر کیوں موزوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ ان لوگوں میں سیاسی شعور کی کمی ہے. یعنی ان کے پاس سیاسی شعور، یہ پولیٹیکل ان میں ہے ہی نہیں ہے کہ یہ اس چیز کو سمجھ سکے کہ ڈیموکریسی چیز کیا ہوتی ہے. اس چیز کے بارے میں انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور دوسری طرف غربت، جہالت اور ناخواندگی عام تھی. موضوع نہیں ہے کیونکہ ہمیں سیاسی شعور نہیں ہے. غربت ہے، جہالت ہے، ناخواندگی ہے، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جمہوریت نام کس چیز کا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے پاکستان جیسے ممالک جو ہیں ان کے لیے جو پارلیمانی نظام ہے وہ کسی طرح بھی سوٹیبل نہیں ہے. اب انہوں نے ایوب خان نے سیاسی نظام کو متعارف کروانے کے لیے کون سا بنیادی جمہوریتوں کا نظام، یعنی بیسک ڈیموکریسی کو رائج کیا. کب کیا؟ اکتوبر 1959 میں. بنیادی جمہوریت کے جو ادارے تھے ان کو انہوں نے رائج کیا. اب کہتی یہ مقامی حکومت کا ایسا نظام تھا کہ جو نچلی سطح سے شروع ہو کر اوپر تک جا رہا تھا. یہ مقامی حکومت کا ایک ایسا نظام جو نچلی سطح سے اوپر کی طرف جا رہا تھا، یعنی ڈیولوشن آف پاور تھی کہ اختیارات کی جو تھی اوپر سے نیچے کی طرف منتقلی تھی. یعنی نیچے سے نظام شروع ہو کر اوپر جاتا تھا اور اس کے 4 مدارج تھے. اب یہ جو نظام تھا مقامی حکومتوں کا، یہ تھا جی 4 مدارج پہ تھے. ایک آپ کے پاس تھا جی یونین کونسل، ٹھیک ہو گیا. دوسرے نمبر پہ آپ کے تھا تھانہ یا تحصیل کونسل، اور تیسرے نمبر پہ آپ کا تھا جی ڈسٹرکٹ کونسل یا ڈویژن کونسل، اور صوبائی کونسل. اچھا، اب یہ تو ہمارے پاس 4 اس کے مدارج آ گئے. اب ان مدارج میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ مقاصد ان کے کون کون سے، ہمیں امپورٹنٹ سے مقاصد. سب سے پہلے کہتے ہیں بنیادی یا مقامی سطح پر ترقی کے مواقع فراہم کرنا، کہ مقامی سطح پر لوگوں کو ترقی کے مواقع فراہم کرنا. دوسرے نمبر میں تمام متعلقہ افسران اور نوکرشاہی کو ملا کر عوامی نمائندوں کو تربیت دینا، کہ جتنے بھی افسران ہیں بڑے جو اس کے بارے میں جانتے ہیں اور جو ہمارا بیوروکریٹس طبقہ ہے، ان سب کو بلا کے جو آپ کے نچلی سطح کے جو لوگ تھے ان کو تربیت دینا تھا. تیسرے نمبر پہ متعلقہ افسران اور عوامی نمائندوں کو ایک ساتھ مل جل کر کام کرنے کی، کہ چاہے وہ آپ کے افسران ہیں اور چاہے وہ عوامی نمائندے، دونوں کو ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی طرف مائل کرنا تھا. اب یہاں پر سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پہلا تھا یونین کونسل، یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دیہی کونسل، جو گاؤں میں دیہاتی کونسل ہوتی ہے. تو یہ جو تھی یہ
1000 افراد پر مشتمل جہاں پر آبادی ہو تو وہاں یہ افراد ایک یونین کونسل کے نمائندے کو منتخب کر سکتے تھے۔ ابھی کہہ رہا تھا کہ جہاں آبادی 1000 افراد پر مشتمل ہو تو وہاں پر یونین کونسل کے نمائندے جو تھے منتخب کر سکتے، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں پر آبادی 1000 افراد پر مشتمل ہوگی تو وہاں پر جو ہے وہ یونین کونسل بنائی جا سکتی ہے اور وہاں پر پھر ان کے نمائندوں کو منتخب کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، یونین کونسل کیا کر سکتی تھی، اپنے علاقے کی ترقی، زراعت کی ترقی اور قانون کی حکمرانی کے لیے بھی ہر وقت کام کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کیا کرتی تھی، مقامی ٹیکس بھی وصول کرتی تھی، یعنی جو مقامی ہوتے ہیں نا لوکل بنیادوں پہ جو ٹیکسز وغیرہ لیے جاتے ہیں وہ بھی یہ وصول کرتی تھی۔ لیکن یونین کونسل کی کہتے ہیں کہ اس کی کارکردگی اور طریقہ انتخاب پر تنقید کی جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈائریکٹ جو تھے ڈپٹی کمشنر کے کنٹرول میں تھے، کہ ڈپٹی کمشنر جو تھا وہ ان کو کنٹرول کرتا تھا، یونین کونسل کے تمام نمائندوں کو۔ اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک تو ڈپٹی کمشنر جو تھا وہ ان کو کنٹرول کرتا تھا، اور دوسرے نمبر پہ تمام جو نمائندے تھے، جو کونسل کے جتنے بھی نمائندے تھے وہ ڈپٹی کمشنر کے فیصلوں کے پابند تھے، یعنی کہ جو مرہون منت اسی کے تھے، جب وہ کرے گا جو بھی وہ کام کرنا ہے، کوئی بھی فیصلہ کرے گا وہ ڈپٹی کمشنر کرے گا، اور یہ جو کونسل کے لوگ ہیں انہیں اس کو ماننا ضروری تھا۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک بڑا فائدہ تھا۔ اب کیا کا فائدہ تھا کہ مقامی سطح پر اپنے مسائل کے علاوہ، کہ انہیں مقامی جو نمائندے تھے، جو جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ پتہ تھا کہ مقامی سطح پر اپنے مسائل کا بھی پتہ تھا کہ ہمارے کون سے مسائل ہیں، دوسرے نمبر پہ ان کو حل کرنے کے مواقع بھی میسر تھے، کہ کتنے مسائل ہمیں کون سے، یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کون سے مسائل درپیش ہیں، دوسرے نمبر پہ ان کو حل کرنے کے مواقع بھی میسر تھے، کیونکہ ڈیولوشن آف پاور تھی، اختیارات جو تھے وہ نچلی سطح تک منتقل ہو چکے تھے، تو نچلی سطح تک یہ کہ مقامی سطح پر جو اختیارات منتقل ہو چکے تھے ان کو جو ہے وہ پتہ بھی ہے کہ ہمیں کون سے مسائل درپیش ہیں اور اس کو حل بھی کیسے کیا جا سکتا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی تو مزے کی بات کہتے ہیں کہ بنیادی جمہوریت کی جو اراکین تھے ان کی تعداد، یعنی جو ہمارے پاس بی ڈی ممبران تھے، بی ڈی مطلب بیسک ڈیموکریٹک، بنیادی جمہوریت کے جو نظام ہوتا ہے، بیسک بنیادی جمہوریت کے، کہتے ہیں ان کی تعداد صرف 80,000 تھی، اور پھر بعد میں اسے بڑھا کر 1,20,000 کر دیا گیا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ چلو یہ تو حال ٹھیک تھی کہ مقامی سطح پر یہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اب یہ کیا کہ 62 کے آئین میں کس کو کیا کیا کہ بنیادی سطح، بلکہ 1960 میں یونین کونسل کے نمائندوں نے ہی ایوب خان کو صدر بنایا، کہ یہ جو بیسک ڈیموکریٹک کے جو لوگ تھے، بنیادی جمہوریت کے جتنے بھی کونسل تھے، انہی نے الیکشن کیا، یعنی ڈائریکٹ الیکشن نہیں، انڈائریکٹ الیکشن ہوا۔ ڈائریکٹ الیکشن تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ سارے جا کے جو 18 سے ابو ہے وہ سارے ووٹنگ کرتے ہیں، ووٹنگ کے ذریعے جو الیکٹ ہوتا ہے پھر وہ جاتا ہے اس میں اسمبلی میں جاتا ہے، پھر اسمبلی کے ممبران جو ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتے ہیں، یہ سسٹم ہوتا ہے اس کا ڈیموکریسی میں۔ تو یہاں پر یہ تھا کہ یہ جو بی ڈی ممبران تھے جو پہلے 80,000 تھے، پھر جو تھے وہ 1,20,000 ہو گئے، وہ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ 1960 میں یونین کونسل کے نمائندوں نے ایوب خان کو اپنا صدر منتخب کر لیا۔ اور اس کے علاوہ کیا بات تھی، اس کے علاوہ یہ تھی کہ جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے صدر اسمبلی کے اراکین کو بھی بی ڈی ممبران الیکٹ کر رہے ہیں، کہ صرف 80,000 جو لوگ ہیں یا 1,20,000 تھے، تو یہ لوگ جو تھے یہی صدر کو بھی، قومی اسمبلی کو بھی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کو بھی الیکٹ کر رہے تھے، اور اس وجہ سے اس طریقہ کار پر کافی زیادہ بحث بھی ہوئی، کیونکہ ہم اس کو جمہوریت نہیں کہہ سکتے کہ جس میں یہ ہو کہ لوگوں کی رائے اس میں شامل ہو، یہ چیز نہیں شامل ہو سکتی، کیونکہ صرف بنیادی جمہوریت کے جو بیسک ڈیموکریٹک تھے انہی کو پھر اس میں استعمال میں لایا گیا تھا۔ اچھا، تو کہتے ہیں کیونکہ حقیقی معنوں میں ہم انہیں نمائندے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ 80,000 اراکین کے اوپر سرکاری دباؤ قدرے زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، جدھر 20 کروڑ عوام ہے اور جدھر 80,000 لوگ ہیں، 20 کروڑ کو زیادہ دبایا جا سکتا ہے یا 80,000 کو؟ آئی تھنک 80,000 کو زیادہ
آسانی سے دباؤ اس پہ ڈالا جا سکتا ہے. تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ وہ 80,000 جو ممبران تھے انہیں اپنی طرف پہ کر لینا گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. تو اور اس میں کوئی شک نہیں ہے حکومت نے بی ڈی ممبران کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور بی ڈی اسکیم سے جمہوری نظام کی بنیاد نہ بن سکی. نچلی سطح پر عوام کی سیاسی تربیت اور معاشرتی اصلاح کی بجائے نظام جو تھا مزید کشیدگی کا باعث بن گیا. اور جو تعلیم یافتہ اور باشعور طبقہ تھا انہوں نے حکمران جماعت کنونشن مسلم لیگ یا ایوب خان کو جائز اور ناجائز طریقے سے اقتدار میں رکھنے کا ذریعہ سمجھا. اس لیے اس نظام کے خلاف لوگوں میں کیا ہوا؟ بہت زیادہ نفرت پھیل گئی اور اس کے ساتھ ہی ایوب خان کا زوال ہوا اور یہ نظام بھی ختم ہوا. یعنی جو بنیادی جمہوریت کے آخر میں یہ تھا کہ یہ نظام جو انہوں نے چلایا تھا بنیادی جمہوریت کا، یہ نظام ایوب خان کے اقتدار کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس ایک کوشچن آ جاتا ہے جی، وہ ہے جی معاشرتی اصلاحات یعنی مسلم فیملی لا آرڈیننس. مسلم فیملی لا آرڈیننس کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. اچھا جی، اب ہم پڑھتے ہیں ایوب خان کی معاشرتی اصلاحات. معاشرتی اصلاحات میں بیٹا مسلم فیملی لا آرڈیننس تھا. اب مسلم فیملی لا آرڈیننس جو اس نے پیش کیا تھا یہ انہوں نے مارچ 1961 میں پیش کیا. اب اس کی چیدہ نکات کیا تھے؟ اب یہ اس کے بارے میں ہے کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس جو تھا سب سے پہلے کہتے ہیں کہ شادی کا اندراج یونین کونسل میں ضروری قرار دیا گیا کہ جو بھی شادی ہوگی اس کا اندراج یونین کونسل میں لازمی قرار دیا گیا کہ ضروری اس کا اندراج ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کسی بھی مرد کو دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی رضامندی لینی ضروری تھی کہ کوئی بھی شخص اگر ہوگا اس کی پہلے سے وہ آلریڈی شادی شدہ ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دوسری شادی کرتے ہوئے اپنی پہلی بیوی سے لازمی اس کی رضامندی لے لے. اور یہ نہیں کہ یہ پاکستان میں صرف یہ لا چل رہا ہے کہ وہ دوسری جو ہے شادی کرنی ہے تو وہ جو ہے پاکستانی صرف جو ہے پرمیشن لے گیا اپنی پہلی بیوی سے کہ آپ نہیں کرنا ہے. مسلمس کے لیے یہ ضروری ہے جو پاکستانی مسلمان ہیں چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لوگ جہاں میں بھی شادی کریں گے وہ اپنی پہلی بیوی سے اس کی رضامندی ضرور لیں گے. تیسرے نمبر کہتے طلاق کے لیے قانون میں اکٹھی 3 بار کہ بعض دفعہ ڈاؤٹ بھی تھا کہ 3 بار طلاق ہو جائے تو ہو جاتی ہے، کچھ تو تھوڑا سا فرق آ جاتا تھا بہت سے سیکٹس ہیں ان میں. تو پھر یہ انہوں نے کہا کہ جو روایتی طریقہ تھا جو حضرت عمر سے چل رہا تھا کہ 3 دفعہ جو ہے وہ طلاق جو کر دیا وہ متروک یعنی اس کو لازمی قرار دیا کہ ہاں جی 3 دفعہ طلاق ہو گئی، اس نے کہہ دیا اکٹھا 3 دفعہ تو طلاق ہو جائے گی. اور اس کو قانونی شکل بھی دی کہ قانونی طور پر بھی یہی ہے کہ 3 دفعہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے. یونین کونسل کی سطح پر آربیٹریشن کونسل یعنی وسالتی یعنی صلح نامہ کرنے والی جو کونسلیں تھی وہ بھی قائم کی گئی. اب صلح نامہ والی جو ہوتی ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر ناچاکی ہے تو اس کی صورت میں کیا کرنا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ صلح صفائی کروا دیں. دوسرے نمبر پہ کہتا ہے کہ مرد کو دوسری شادی کی اجازت اس صورت میں دے کہ وہ پہلی بیوی کی مرضی شامل ہو اور وہ اس کی کفالت بھی کر سکتا ہو. یعنی کہ اسی صورت میں وہ دوسری شادی کر سکتا ہے کہ ایک تو اس نے اپنی پہلی بیوی سے رضامندی بھی لی ہوئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو پہلی بیوی ہے تو کیا آیا وہ اس کی کفالت یعنی اس کا بھی جو کھانا پینا رہائش وغیرہ جو اس کا بنتا ہے حق وہ بھی پورا کر سکتا ہے یا نہیں ہے. نیکسٹ کہتے ہیں بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری کو متعین کرنا کہ دوسری شادی اسی صورت میں ہوگی کہ جو پہلی بیوی ہے اور اس میں سے بچے بھی ہیں تو اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریاں جس کی جتنی بھی بنتی ہیں ان کو پورا کرنا اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسری بیوی کے ساتھ ساتھ پہلی بیوی اور اس کے بچوں کی بھی ذمہ داریوں کو ایسے طریقے سے نبھائے جیسے کہ وہ پہلے نبھاتا رہا ہے. یہ ہو کیا؟ پھر کہتے کہ اب اس کرے سے کیا ہوا؟ اب اس سے آرڈیننس سے خواتین کو کیا فائدہ ہوا کہ انہیں قانونی تحفظ فراہم کر دیا گیا. پہلے یہ تھا کہ جتنی بھی شادیاں کر لو کوئی نہیں پوچھنے والا تھا، لیکن اس کے ذریعے یہ پابندی ہو گئی کہ جو بندہ بھی دوسری شادی کرے گا پہلی بیوی سے وہ لازمی پوچھے گا،
اس کے ساتھ ساتھ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کی کفالت بھی وہ اسی طریقے سے کرے گا. یہ نہیں کہ دوسری کر لی تو پہلی والی کو راستے میں چھوڑ کے بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا, بلکہ یہ ہوگا اس سے قانونی تحفظ مل گیا خواتین کو اور ان بچوں کو جن کے فادر دوسری شادی کر لیتے, کہ وہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو گیا. اچھا, اب ایک اور کیا کہ یونین کونسل میں شادی کے اندراج کے لیے امام اور خطیب رجسٹرار مقرر کیے گئے. خطیب اور امام جو تھے انہیں مقرر کیا گیا کہ آپ لوگ جو ہیں جتنی بھی شادیاں ہوں گی انہیں رجسٹر کریں گے. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اس آرڈیننس کو بہت زیادہ پذیرائی بھی ہوئی, یعنی بہت لوگوں نے اسے پسند بھی کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا. تو بچے اب یہ تھا کہ ہم لوگوں نے یہ ایوب خان کی جو تھی اصلاحات کو پڑھا. معاشی اصلاحات تھی, زرعی اصلاحات تھی, ان کی سیاسی اصلاحات تھی, پھر ان کی ہم لوگوں نے معاشرتی اصلاحات کے بارے میں پڑھا ہے. تو انشاءاللہ جو بیٹا امید ہے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. اور نیکسٹ جو آپ آئینی اصلاحات ہے, یہ 62 کا کانسٹیٹیوشنز بھی ہے, تو یہ 62 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں آپ کو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بریف کروں گی. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.